कि आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने जुगनू मोहसिन की शमूलियत को खुश आइंद करार दे दिया। कहते हैं कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान खान बुनियादी तौर पर फाशिस्ट हैं। नयाजी ने कौम को भूख, महंगाई, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। जुगनू मोहसिन का कहना था कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हैं। मैं आज जुगनू मोहसिन साहिबा को शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ऐसा फैसला है। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद एक भारी अक्सर से कामयाब होगी। मैं इनके बड़ों की शुक्रगुजार हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने हमेशा खुलूस और इनकरेजमेंट दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले अहम अफराद की बैरून मुल्क उड़ान। इमरान खान की अहलिया की करीबी दोस्त फराह जमील आज रात दुबई रवाना होंगी। फराह के शौहर एहसन जमील गुज्जर अमेरिका चले गए। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असर जो खदशा था वही होने लगा, डूबती कश्ती से छलांगे लगना शुरू हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस बात का खदशा था कि बहुत सारे लोग पहले फरार हो जाएंगे। फरार साहब के मुतल्लिक कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अरबों रुपए की करप्शन तबादलों तकर्रियों के जरिए की गई है और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इस पर कौमी अखबारात में कॉलम भी लिखे गए और बहुत सारी खबरें दूसरे जराये से भी सामने आई। हर जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर, DPOs लगाने के लिए पैसे दिए गए और उसके अलावा बाहर बहुत सारी और मामला है करप्शन के। तो ये पूरा एक गैंग बाहर से आया हुआ है, क्योंकि ये सारी हुकूमती गैर मुल्कियों की थी और अमेरिका से आए हुए लोगों की थी। उनमें से कई तो झाड़ियाँ लगा के निकल गए बहुत बड़ी बड़ी, कुछ अभी पर तोड़ रहे हैं। और इससे ये बात यकीनी तौर पर वाज़ेह है कि इस करप्शन का सारा पूरा बनी गलना तक जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तहरीक अदम एतमाद का अमल जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद हमारे जो ये साबिक अमीन साहब हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बाकी इनके जो करीबी लोग हैं, इन सब के खिलाफ करप्शन के केस ही बनने हैं और बेतहाशा बनने हैं और उनके सबूत भी होंगे। शहबाज शरीफ जैसा मोहतात आदमी अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि फराह ने पैसे बाहर मुल्क से बाहर भिजवाए, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत आ चुके हैं, केसेस तैयार हैं। खुद PTI का एक बहुत बड़े हामी है और एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, एक तज्जियाकार हैं, वो 4 महीने पहले से बता रहे हैं कि अपोजिशन ने बहुत सारे मुकदमा तैयार कर लिए हैं और ये मुल्की मफादात को नुकसान तो खैर बहुत ज्यादा पहुंचा है इस दौरान, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, और बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन करप्शन भी बेपनाह हुई है और उसके अब मुकदमा जो हैं वो ज़ाहिर बनेंगे और वो चलेंगे और उन पर फैसले भी होंगे। इनका जो फरार है वो यही जाहिर कर रहा है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बच बचा के पहले ही निकल जाएं, लेकिन जाहिर है सारे तो नहीं निकल सकेंगे और जो बाहर जाएंगे उनके लिए फिर कोशिश भी होगी उनको वापस लाने की। तो ये मुकदमात से, जेल जाने से, गिरफ्तारियों से बचने की कोशिश है और ये चीज़ साबित कर रही है कि बेतहाशा करप्शन की गई, क्योंकि उनको उस वक्त ये अंधा एतमाद था कि तमाम इदारे हमारे पीछे खड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब चूंकि उन्हें नजर आ रहा है कि हुकूमत डावाडोल है और इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, तो उनको अब अपनी मौत नजर आ रही है। वो करप्शन के पैसों का उन्होंने साथ देना है, मुल्की मफादात को जो नुकसान किया है उसका साथ देना है, तो राह फरार को इख्तियार करना है। लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाए, जब तक तब्दीली अमल में नहीं आती कम से कम बयानात तो आने चाहिए, इनको रोका जाए किस तरीके से। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवीद सर, आपका बहुत शुक्रिया। अदम एतमाद के दिन शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी का मामला, अपोजिशन का वफ्द चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मिलने ऑफिस पहुंच गया। चीफ कमिश्नर और IG ने वफ्द का दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। तफसीलात लेते हैं तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अपोजिशन का वफ्द वहां पर पहुंचा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके? जी, इस्लामाबाद में इतवार का दिन बड़ा अहम है और उस दिन पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होनी है नए नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। तो इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया था और
جو ہے اپنے کارکنان کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اتوار کے دن اسلام آباد پہنچے، جس کے اوپر اپوزیشن کو اور خاص طور پر وہ تمام لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے ووٹنگ کے دن، ان کو کافی تحفظات تھے، اور اس تحفظات کے حوالے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے طور پہ جو ریکویسٹ ہے وہ کی تھی کہ انتظامیہ کو بھی اور خاص طور پر سیکرٹری داخلہ کو بھی کہ یہاں پر سیکورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ اسی حوالے سے جو آج اپوزیشن میں وسط ہے جس کے اندر پی ایم عامر خان اور خاص طور پر سپریم کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اے این پی سے اور خالد ملک ہیں، ان کا جو وسط ہے مکمل طور پر یہاں پر پہنچا ہے آئی جی آفس میں، چیف منسٹر آفس میں، جہاں پر چیف منسٹر نے اور آئی جی نے ان کا استقبال کیا ہے، اور اس وقت ملاقات اندر جاری ہے جہاں پر تمام تر سیکورٹی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتوار کے روز انتظامیہ کا لاہہ عمل کیا ہوگا سیکورٹی کے حوالے سے، اگر وہاں پر موب زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی جو ایک جمہوری روایت چل رہی ہے اور جو جمہوری معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر کسی بھی رکاوٹ نہ آئے۔ اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو نکات ہیں وہ ٹھیک ہے طیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کی پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو زرداری ہاؤس پہنچنے کی ہدایت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس آج 3:30 بجے زرداری ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت ہوگی۔ تفصیلات لیتے ہیں عثمان جاوید ملک سے۔ عثمان، بتائیے گا کہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اجلاس کا ایجنڈا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت ہوگی، اور یہ ہنگامی اجلاس چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں بلایا ہے، اور ہنگامی طور پر پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو زرداری ہاؤس پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل میجر بخاری، شیریں رحمان، فرحت اللہ بابر زرداری ہاؤس پہنچ چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں شرکت کے لیے زرداری ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق اہم مشاورت ہوگی، جبکہ اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور اس کو جتوانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کی بیوی خوش ہو جائے، اس کے ذریعے میں امریکنز کو خوش کروں۔ عمران خان نے مودی کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے وہ الیکشن میں جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ بہتر پھر جب مودی جیتا اگست 2019 میں، جب اس نے انڈیا کے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، پاکستان میں احتجاج بھی ہوا، اسمبلی کا سیشن۔ بہت عمران خان کی وہ تقریر اب بھی آپ کے پاس ہوگی، وہ کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ میں کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم این اے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ محسن داوڑ کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پروڈکشن آرڈرز کے لیے دائر درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے۔ اہم سماعت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم این اے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ محسن داوڑ کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روس جانے پر طاقتور ملک ناراض ہو گیا، سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ کیا حکومت ہٹانے کے لیے کوئی ملک کسی ملک کو دھمکی دے سکتا ہے؟ ہماری غلطی ہے، ہم نے انہیں تاثر دیا کہ ہم آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے۔ امریکہ کو ناراض نہ کرنے اور آزاد خارجہ پالیسی نہ ہونے سے ملک کو نقصان ہوا۔ اسکن سلوانے والے کہتے ہیں امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے؟ ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کیا ہے، اور غصے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ۔ میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری، تو ہم کیا ہیں؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے،
ہم نے ان کو امپریشن دیا کہ جی آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. وزیر اعظم گزشتہ رات اپنے خطاب دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے امریکہ کا نام لے چکے ہیں. ان کے مطابق مراسلہ 7 مارچ کو آیا تھا. اس تاریخ کے 2 ہفتے بعد یعنی 21 مارچ کو وزیر شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کی اور اپنے ٹویٹ میں ان سے ملاقات کو تعمیری بھی قرار دیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے گزشتہ رات اپنے خطاب میں دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے امریکہ کا نام لیا اور ان کے مطابق مراسلہ 7 مارچ کو آیا، جبکہ اس تاریخ کے 2 ہفتے بعد یعنی 21 مارچ کو شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں اس ملاقات کو تعمیری بھی قرار دیا تھا. گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. تفصیلات لیتے ہیں علی اکبر سے. علی، اس ملاقات کا احوال بتائیے گا. یہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے درمیان اہم ترین سیاسی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. مرکز اور صوبے میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو بتایا گیا کہ استعفے کے حوالے سے جو پیش رفت ہے استعفا کب قبول کرنا اور کب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو سمن کر کے بلوانا ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے. پنجاب کے نئے قائد اعوان کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اراکین اسمبلی سے رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی اکبر سے. جی علی. تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اب حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ بھی متحرک دکھائی دے رہی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے چینا گروپ، ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اراکین صوبائی اسمبلی سے رابطے کیے جا رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو حکومتی کمیٹی بنائی گئی تھی صوبائی وزراء پر مشتمل، اس کی جانب سے بھی اراکین صوبائی اسمبلی سے رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے امیدوار چودھری پرویز الہی کو ووٹ دلوا سکیں. اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی خود بھی جو ہے وہ اراکین صوبائی اسمبلی کے ساتھ رابطے میں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج دوبارہ ان کا چینا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوگا. گزشتہ روز ہونے والے رابطے میں چینا گروپ کی جانب سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آئندہ 24 گھنٹے میں مشاورت کے بعد آپ کو کوئی حتمی فیصلہ دیں گے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج پھر جو ہے وہ چینا گروپ سے رابطہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ترین گروپ کے اون چودھری جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور جو دیگر جو پارلیمانی پارٹیز پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ. ترجمان نون لیگ کے پی اختیار ولی خان کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک تحصیل کونسل میں 30 کروڑ روپے کے فنڈز پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دیے گئے. تفصیلات لیتے ہیں سید عظمت سے. عظمت، بتائیے گا کہ اختیار ولی خان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ترجمان مسلم لیگ نون کے پی اختیار خان ولی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے اور ایک تحصیل کونسل میں 30 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دیے گئے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری جو فنڈز اور وسائل کے ذریعے الیکشن کو خریدا گیا ہے، جس کو تحریک انصاف جو ہے وہ کم بیک کہہ رہی ہے. یعنی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کم بیک کہنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ کہنا تھا اختیار ولی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی ہے. جی سید عظمت، آپ کا بہت شکریہ. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی قیادت میں سپریم کورٹ انصاف کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. جسٹس قاضی امین کے ریفرنس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لفظوں کے چناؤ میں غلطی ہوئی. چیف جسٹس کو کوئی بات بری لگی یا دل دکھا تو معذرت کرتے ہیں. ہمارا مقصد الزام تراشی یا تکلیف دینا نہیں تھا. یہ بات انہوں نے لاہور میں 24 نیوز کے نمائندے ملک اشرف سے بات کرتے ہوئے کہی تھی. یہ ریفرنس میں تو وہ بیسیکلی ہم جو ریفرنس پڑھتے ہیں وہ قاضی امین صاحب کے حوالے سے تھا، اور قاضی امین صاحب بھی ایک نہایت اچھے جج رہے ہیں. دوسرا جو ریفرنس میں کچھ لفظوں کی میں سمجھتا ہوں سلیکشن میں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی، جس سے چیف جسٹس صاحب کا ان کو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں برا لگا ان کو.
اور ہمارا مقصد کہیں بھی ان کو تکلیف دینا یا ان کی کسی طرح سے کوئی ایسی الزام تراشی بالکل نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز نہایت ہی ایماندار اور اچھے ججز ہیں. چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ جو ہے لوگوں کو انصاف دینے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور آئندہ بھی امید کریں گے کرتا رہے گا. تو ہماری اگر کسی بات سے چیف جسٹس صاحب کا دل دکھا یا ان کو کوئی ناراضگی ہوئی تو ہم ان سے معذرت بھی کریں گے اور کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو باتیں اس دن کی وہ ان کا حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ چیف جسٹس صاحب کو ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو ہم اس کی معذرت کرتے ہیں. عوامی سواری کے بعد امیروں کی سواری سوزوکی کاریں بھی مزید مہنگی ہو گئیں. سوزوکی کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں 1,19,000 روپے سے لے کر 16,15,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. عوامی سواری کے بعد امیروں کی سواری بھی مہنگی ہو چکی ہے. سوزوکی کی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں. سوزوکی کی جانب سے گاڑیوں کی قیمت میں 1,19,000 روپے سے لے کر 16,15,000 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام پریشان ہے اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ سوزوکی کی گاڑیاں بھی مزید مہنگی ہو چکی ہیں. سوزوکی کی جانب سے گاڑیوں کی قیمت میں 1,19,000 روپے سے لے کر 16,15,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافہ روز بروز ہو رہا ہے. اور آج کی خبر یہ ہے کہ سوزوکی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. سوزوکی کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں 1,19,000 روپے سے لے کر 16,15,000 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ دوسری جانب ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 184 روپے 9 پیسے کا ہو گیا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 4 ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے مہنگا ہوا ہے. جبکہ چین کے قرض سمیت دیگر قرض کی مد میں 2 ارب 91 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے. اسٹیٹ بینک کے ذخائر قرض کی ادائیگی کے بعد 12 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے کہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. تفصیلات لیتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف، کہیے گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، دیکھا جائے کہ چین اور دیگر قرض سمیت دیگر قرضوں کی ادائیگی ہوئی جس میں 2 ارب 91 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہے وہ 2 سال کی کم سطح 12 ارب ڈالر رہ گئے، جس کے بعد روپے پر شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے. آج بھی کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 92 پیسے مزید مہنگا ہو گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار 184 روپے 40 پیسے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا اور 4 ہفتے میں بات کی جائے تو انٹر بینک میں ڈالر اب تک 6 روپے 90 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اشرف خان، آپ کا بہت شکریہ. کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا الیکشن کالعدم قرار دینے کے انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار چاہے تو سینٹ میں قرارداد پیش کر سکتا ہے. چیئرمین سینٹ الیکشن کو کسی متعلقہ فورم پر چیلنج نہیں کیا گیا. الیکشن پروسیس کی کوئی تحقیقات بھی نہیں کرائی گئی ہیں. الیکشن کا نہ صرف انعقاد کیا گیا بلکہ دیانتداری سے دیکھا بھی گیا. تفصیلات لیتے ہیں احتشام کیانی سے. احتشام، بتائیے گا کہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، مختصر فیصلہ جو جاری ہوا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو انٹرا کورٹ اپیل تھی یوسف رضا گیلانی کی وہ مسترد کر دی تھی. اب اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے. 20 صفحات پر مشتمل یہ تحریری تفصیلی فیصلہ ہے جس میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ درخواست گزار چاہے تو سینٹ میں قرارداد پیش کر سکتا ہے. سنگل بینچ نے جب درخواست مسترد کی تو انہوں نے ناقابل سماعت قرار دی تھی کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ درخواست گزار کے پاس متبادل فورم موجود ہے. اگر درخواست گزار سمجھتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہے تو وہ دوبارہ سے وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اور جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو ہٹا کر چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں. تو 2 رکنی بینچ نے بھی اسی فیصلے کو انڈورس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں سینٹ میں قرارداد لائی جا سکتی ہے. چیئرمین سینٹ الیکشن کو کسی متعلقہ فورم پر چیلنج نہیں کیا گیا. اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا. الیکشن پروسیس پر کوئی انکوائری بھی نہیں کرائی گئی. تو یہ تمام وجوہات لکھی گئی ہیں اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار اگر سمجھتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو وہ قرارداد پیش کر سکتا ہے. یہ تمام تر نکات ہیں جن کی بنیاد پر عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی ہے. احتشام کیانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ صحافی مدثر نارو اور دیگر کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، مدثر نارو کو تلاش نہ کر پانا ریاستی اداروں کی ناکامی ہے۔ یہ عدالت امید کرتی تھی کہ ان کیسز کے بعد وفاقی حکومت ہل جائے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ خیبر پختونخوا پولیس اور متعلقہ اداروں نے مدثر نارو کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس معاملے پر سنجیدگی سے کام تو ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، کہاں کام ہو رہا ہے، کچھ تو دکھا دیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اتنے عرصے سے بیٹھے بلوچ طلبہ کی کسی کو پرواہ نہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں گئے، آنریبل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور وہ بلا تصادم کی ٹل گئی۔ اب دوبارہ عمران خان صاحب نے 1 لاکھ افراد لانے کا تھریٹ دیا ہے۔ یہ جتنے معزز اراکین موجود ہیں یہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، اور کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے ہزاروں سپورٹرز موجود نہ ہوں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہم شروع کر دیں تو پھر تو یہاں انتشار پھیل جائے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہم حکومت کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب جو 24-36 گھنٹے کی حکومت رہ گئی ہے اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے امن کو خطرہ ہو، کیونکہ سیاسی کارکنان ہمارے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، ان کی جانیں، ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں۔ تو یہ کام اراکین پارلیمنٹ کا ہے۔ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے ایک دوسرے سے بھڑانا یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے، اور یہ گھٹیا اور گندی سیاست اپوزیشن کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے یہ یقین دلایا ہے ڈیلیگیشن کو کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق عمل کریں گے، اور ریڈ زون میں پارلیمنٹیرینز کی نقل و حرکت کو یقینی بنائیں گے، اور یہ کہ اس دن کوئی جتھا، کوئی ریلی یا کسی قسم کی کسی ملیشیا کو یا گروہوں کو اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی یا یہاں آ کے ہلڑ بازی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بس یہ بات تھی، ہم نے آپ کے آگے رکھ دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی۔ کوئی نہیں۔ اسلام آباد میں اپوزیشن کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ برابری پارٹی کے سربراہ نامور گلوکار جواد احمد نے عمران خان کو جھوٹا قرار دے کر فوری مستعفی ہونے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں اگر آپ میں ذرا سی عقل باقی ہے تو استعفیٰ دے دے۔ عمران خان نے تو کرپشن کو تحفظ دیا۔ سب سے زیادہ منی لانڈرنگ لندن میں ہے اور عمران خان کے بچے لندن میں رہتے ہیں۔ عمران خان پہلے اپنے بچوں کو پاکستان بلائیں، پھر کرپشن کے خلاف بات کریں۔ عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے مذہبی کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ امریکہ نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں کر رہے جا کے کہ اس سے یہ اپنی معیشت کی ناکامی کو چھپا رہے ہیں اس کام سے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں۔ عمران خان نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، جب سے آئے ہیں مہنگائی اور غربت دیا لوگوں کو، تعلیم ختم ہو گئی لوگوں کی، لوگوں کا علاج ختم ہو گیا۔ یہ ہیلتھ کارڈ پہ آپ جا کے چیک کریں آپ کتنا کو آپ کا علاج ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا آڈیو میسج منظر عام پر آ گیا۔ آڈیو میسج میں وزیر اعلیٰ محمود خان اپنے عہدیداروں کو احتجاج کے لیے اکسا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سارے وزراء نماز جمعہ کے بعد حلقوں میں ریلیاں منعقد کریں۔ السلام علیکم۔ داسې کار به وکړي ټول منسټران صاحبان په خپلو حلقو کې ریلیز بنن ارینج کړي د ماسپښین مانځنه بعد دا کوم مردودان نه دي، د ایم این ایس چې کوم دي دا چې خرڅ شوي دي د دې تصویرونه به پیدا کړي، دا به د سړی او ریلیز راوباسي، یو په دغه خوشحالي به منو کې د بلدیاتي انتخاباتو، او دویمه چې دنو په دوه پسې به د مرداباد چغې وباسي چې دا غدار